बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ थोड़ी सी डिस्कशन की थी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट। आज अब हम बाकायदा इसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर रहे हैं। ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन सिंपली, एंड और ज्यादा अगर उसको मैं दुरुस्त लफ्ज बोलूं तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मीन्स यू आर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन व्हेन यू आर एन ऑडिटर। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आप कर रहे होते हैं। अब आप अगर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ऑडिट है। okay? तो यू आर एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनर of the financial information of an entity, whether that is profit oriented or not। तो मालूम क्या हुआ कि एंटिटी का नॉन प्रॉफिट होना उसको ऑडिट से नहीं बचा सकता, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म। आपने अगर ऑडिट करना है तो ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर्स का ऑडिट नहीं होता, उनका भी हो सकता है। छोटी एंटिटीज का ऑडिट नहीं होता, उनका भी हो सकता है। तो व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ये बात डिस्कस हुई थी हमारी कल लास्ट लेक्चर में कि आपने अल्टीमेटली एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ओपिनियन ड्रॉ करना है और वो आपने बताना। In conducting an audit of financial statements, overall objectives क्या होंगे of the auditor? To obtain reasonable assurance। ठीक है, लास्ट डिस्कशन में हमने reasonable assurance की बात की थी। देखो बेटे, एक होता है reasonable assurance, एक होता है absolute assurance, confirmation, certification। आप सर्टिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहे। एश्योरेंस हमेशा आपकी रीजनेबल होगी। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकती है, एरर से भी हो सकती है। फ्रॉड की जब बात होगी तो इंटेंशनल होगा वो, और एरर जो होगा वो अनइंटेंशनल होगा। एग्री करते हैं? अगर आपने जानबूझकर गलत टोटल किया, बनता था 10 मिलियन, आपने उसका टोटल जो है 1 मिलियन कर दिया जानबूझकर, तो फ्रॉड है। गलती से हो गया तो एरर है। इम्पैक्ट हो सकता है दोनों का सेम ही आ रहा हो। ओके, thereby enabling auditor to express an opinion। ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस क्यों हासिल करनी है? ताकि वो ओपिनियन ड्रॉ कर सके on whether financial statements are prepared in all material respects, कि financial statements जो हैं बनाई गई हैं in accordance with an applicable financial reporting framework। अब पाकिस्तान में applicable financial reporting framework कौन से हैं? एक ISP conceptual framework, और दूसरा कंपनीज की रेगुलेशंस जो SECP हमें देता है। जिसे आप लीगल फ्रेमवर्क कह सकते हैं।
इलेबोरेट करना चाहूँगा। 3 बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक तो आपका ISB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, दूसरा आपका लीगल फ्रेमवर्क है, और तीसरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे कि प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, फॉर बैंक्स। ठीक है, बैंक्स जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस होती हैं उनसे मुतसादम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से सपोजली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसी तरह पे टेक्सटाइल की अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी वो कहती है कि जी आपने इन चीज़ों को इस तरीके से बयान करना है, तो वो आपकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? जो लेजिस्लेशन होती है वो लीगल फ्रेमवर्क है, और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आपका ISP कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बेटे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो दी हुई है। प्रूडेंशियल का मतलब ऐसे प्रूडेंट से है लफ्ज, को दानिशमंदी को वो कर रही है, तो उन्होंने उसको प्रूडेंशियल रेगुलेशन का नाम दिया हुआ है कि ये बैंक्स के लिए आपको प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ठीक बात। लीगल फ्रेमवर्क तो होता है, लेजिस्लेशन होती है जिसको आप कानून कहते हैं। पाकिस्तान में लीगल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये कंपनीज एक्ट जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट होंगी उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है कि नहीं बनी। और ISP कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी वो IFRS की एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी ये बात क्लियर होगी बेटे जी आप लोग? तो फाइनेंशियल FRF क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसको मैं अगर यहाँ पर डिफाइन कर दूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, financial. So, to report on the financial statements and communicate as required by the standards, आप यहाँ पर आप standards लिख लें।
in accordance with auditor's finding. جو آڈیٹرس کی فائنڈنگز ہوں گی اس کے مطابق آپ نے رپورٹ کرنا ہوگا. یہ اوور آل آبجیکٹو ہے آپ کا. In all cases when reasonable assurance cannot be obtained and qualified opinion is insufficient, auditor shall disclaim an opinion or withdraw from engagement where legally permitted. اب دیکھیے جو میں نے ابتدائی باتیں آپ کو لاسٹ لیکچر میں کی تھی کہ ہماری کوالیفائڈ اوپینین اور ان کوالیفائڈ اوپینین میں کیا فرق ہے. جب آپ کا آڈیٹر سیٹسفائی نہیں ہوتا تو اوپینین کوالیفائڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آڈیٹر سیٹسفائی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ کلین رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, انکوالیفائڈ ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ان آل کیسز وین ریزنیبل ایشورنس کین ناٹ بی اوبٹینڈ, آپ نے آڈٹ ایویڈنس دیکھے, ریزنیبل ایشورنس ہی نہیں آپ کو مل رہی, آپ کا دل ہی نہیں بیٹھ رہا, اینڈ کوالیفائڈ اوپینین از انسفیشینٹ, صرف اوپینین دینا انسفیشینٹ ہے کیونکہ ریزنیبل ایشورنس ہی نہیں ہے, تو آڈیٹر شیل ڈسکلیم این اوپینین. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اوپینین ہی نہیں دیتا, ڈسکلیمر آف اوپینین آ گیا, اور withdraw from engagement, یا انگیجمنٹ سے کہے کہ جی میں نے تو آڈٹ ہی نہیں کرنا اس کو. یہ بیٹا جی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ جو میں نے یہاں پر آپ کو ڈسکس کیا. اوکے, کچھ بنیادی ڈیفینیشنز آپ دیکھ رہے ہیں. یہ نوٹس آپ کے لیے بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایگزامینر پوچھ سکتا ہے اوور آل آبجیکٹو کیا ہے, اور پلیز کوشش کرنی رٹا نہ لگے. یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ سورس سے ان نوٹس کو جو ہے وہ کمپائل کیا ہے, اور اس میں جو ریڈ والی باتیں ہیں وہ کم از کم آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان آل کیسز یہ ہو گیا. اچھا, ڈیفینیشنز کیا ہیں جی. ایپلیکیبل فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک FRF. اب میں آپ سے وہ کچھ بات چیت کر چکا ہوں, جس کے مطابق آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا ہو وہ آپ کی فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک کا, ہر جورسڈکشن کا, ہر ملک کا الگ فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک ہوگا. پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو ان جنرل کیا ہے جی, ایپلیکیبل فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک adopted by the management and where appropriate. اب یہ اس کنٹری کی ایبریویشن ہے. In preparation and presentation of financial that is acceptable in view of nature of entity and objective of financial statement or is required by law or regulation. ٹھیک ہے. اب لا میں نے آپ کو ڈیفائن کیا پاکستان میں کون سا ہے لا, ذرا مجھے بتا دیں اوپر میں نے جو بات کی آپ سے. کمپنیز ایکٹ کی بات کی کہ نہیں میں نے کی, اور ریگولیشن کی بات میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بینک کی کیا کی ہے میں نے, پروڈینشیل ریگولیشن. by State Bank of Pakistan. Alright? The fair presentation framework refers to आपकी financial reporting framework that requires compliance with requirements of framework. ایک تو compliance ہونا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی compliance ہے financial statements جس طرح سے بننا چاہیے کیا اسی طرح سے بن رہی ہیں, and acknowledges to achieve fair presentation of financial statement. It may be necessary for management to provide disclosures beyond those specifically required by framework.
کیونکہ یہ ڈسکلوجرز جو ہیں بعض اوقات آپ کو کمپنیز ایکٹ کے ڈسکلوجرز 4th 5th اسکیڈول کے مطابق یا پروڈینشیل ریگولیشن کے ڈسکلوجرز آپ کو ریکوائرڈ ہو سکتے ہیں. ڈسکلوجرز آپ سے پروڈینشیل ریگولیشن کے بھی ہو سکتے ہیں اور کمپنی ایکٹ بھی آپ سے ڈسکلوجرز ریکوائر کر سکتا ہے. فالوڈ. ایک تو آپ پڑھتے ہیں نا IFRS کے ڈسکلوجر, وہ تو ISP کنسپچل فریم ورک کے ڈسکلوجرز ہو گئے نا. اس کے علاوہ کمپنیز ایکٹ جو آپ سے ڈسکلوجرز ریکوائر کرتا ہے 4th 5th اسکیڈول کے اندر لکھے ہوئے ہیں. جو کمپنیز ایکٹ ڈسکلوجرز ریکوائر کرتا ہے 4th 5th اسکیڈول کے ڈسکلوجرز ہیں, وہ آپ نے FAR 2 کے اندر پڑھنے ہیں. اور پروڈینشیل ریگولیشنز آپ کو جو ڈسکلوجرز ریکوائر کرتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف پاکستان آپ کو کہتا ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکلوز کرے. آپ پابند ہیں. کس چیز کے پابند ہیں؟ کمپلائنس کے پابند ہیں. کمپلائنس کے پابند ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم اس کی فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک کے ریفرنس میں کمپلائنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کمپلائنس ریکوائرڈ ہے اینڈ ایکنالوجز ایکسپلسٹلی that it may be necessary for management to depart from a requirement of a framework to achieve fair presentation. Such departure are expected to be necessary only in extremely rare cases. اب یہ بات آپ نے IAS 1 میں سمجھی ہوئی ہے اچھی طرح. ڈپارچر کی اجازت ہے اگر آپ فیئر پریزنٹیشن سمجھتے ہیں کہ ڈپارچر کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ IAS 1 کی اپلیکیشن. میں اسی لیے اسٹوڈینٹس کو یہ بات کہتا ہوتا ہوں کئی مرتبہ, بلکہ اس مرتبہ تو خاص طور پہ ایک بچے نے کہا کہ سر میں نے FAR 2 سے پہلے آڈٹ پڑھ لیا. میں نے کہا تم بے وقوف ہو. کہتا سر مجھے میرے ایک سینئر نے کہا ہے. غلط بات ہے. ریزن کیا ہے بھائی؟ آپ آڈٹ کس چیز کا کرتے ہیں؟ آپ فائنینشیل رپورٹنگ کا آڈٹ کرتے ہیں نا. فائنینشیل رپورٹنگ پڑھی نہیں ہے تو آڈٹ آپ کیا کریں گے؟ رٹا لگائیں گے. رٹا لگا کے ایگزام پاس کر لیں گے. لیکن جب آپ کسی فرم میں انٹرویو کے لیے جائیں گے, انڈکشن انٹرویو اڑا دے گا آپ کو جب وہ کوئی بھی کانسیپچل بات کرے گا. ایک بات. دوسری بات, جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں وہ اگر آپ نے FAR 2 نہیں پڑھی ہوئی تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. ہاں, اگر FAR 2 اور آڈٹ دونوں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. کچھ چیزیں آپ FAR 2 میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے آپ کی کلیئر. اور FAR 1 کی سالڈ نالج ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب جیسے IAS 1 کی گفتگو میں کر رہا ہوں تو ISP کنسپچل فریم ورک بائی دا وے آپ نے FAR 1 کے اندر پڑھا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ایجوکیشن کے بارے میں خاص طور پہ کہتا ہوں. اگر آپ لاجیکلی نہیں پڑھ رہے تو آپ CA نہیں کرنا چاہتے. اس لیے لاجیکلی کنسپچل گریپ کے ساتھ آپ پڑھیں ان چیزوں. اب جب بھی کہیں کمپلائنس فریم ورک کی بات آئے گی تو کمپلائنس فریم ورک کا مطلب کیا ہے؟ وہ فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک جو کہ کمپلائنس ریکوائر کر رہا ہے. اب کمپلائنس فریم ورک میں IFRS بھی آ جائیں گے, کمپنیز ایکٹ کے 4th 5th اسکیڈول بھی آ جائیں گے اور آپ کے ریگولیٹری فریم ورک بھی آ جائیں گے. انشورنس کا الگ سے فریم ورک کی ریکوائرمنٹس ہوں گی, بینکنگ کے الگ سیکٹر کی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, تو کمپلائنس کے اندر کہتا ہے بٹ ڈز ناٹ کنٹین ایکنالجمنٹ. آپ اس ریفرنس میں ان ایکنالجمنٹس کو نہیں لے کر آتے جو پر ہم نے 1 اور 2 لیے ہیں, لیکن بہرحال کمپلائنس کی بات میں آپ سے بہت واضح طور پہ کر چکا ہوں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اسٹرکچرڈ ریپرزینٹیشن آف ہسٹوریکل فائنینشیل انفارمیشن ہوتی ہے. اس میں یہ بات آپ کو مطلب پتہ ہے جی؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہسٹوریکل فائنینشیل انفارمیشن ہی ہوتی ہے. پاسٹ ڈیٹا ہوتا ہے بیلنس شیٹ میں. تو اسٹرکچرڈ فائنینشیل ریپرزینٹیشن آف ہسٹوریکل فائنینشیل انفارمیشن کو کہتے ہیں, انکلوڈنگ ریلیٹڈ نوٹس ہوتے ہیں اس میں, ڈسکلوجرز,
to communicate an entity's economic resources. کوئی مجھے بتائے گا ریسورسز کے بارے میں میں نے کوئی بات کی ہے آپ سے FAR 1-2 کے لیول پر؟ ریسورسز کس کو کہتے ہیں؟ ایسٹس کو کہتے ہیں. اور اوبلیگیشنز کس کو کہتے ہیں؟ لائبلٹیز. کیونکہ کلیمز میں ایکویٹی بھی آ جائے گی تو کلیمز میں ایکویٹی اور لائبلٹی دونوں آئیں گے. تو ریسورسز آپ کے ایسٹس ہیں, اوبلیگیشنز آپ کی لائبلٹیز ہیں. ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم. پوائنٹ ان ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ رپورٹنگ ڈیٹ. اب دیکھو یہ ساری باتیں آپ کی فائنینشیل رپورٹنگ سے متعلق ہی ہیں نا. جو رپورٹنگ ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اتنے ریسورسز ہیں, اتنی لائبلٹیز ہیں, اور چینجز دیئر ان. اب چینجز دیئر ان کا مطلب کیا ہے؟ انکمز اینڈ ایکسپینسز. اب بات آسانی سے سمجھ آ گئی کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ریسورسز, اوبلیگیشنز یعنی کہ ایسٹس, لائبلٹیز, انکمز اینڈ ایکسپینسز. الٹیمیٹلی وہ آنرز ایکویٹی میں امپیکٹ لیتے ہیں. فور اے پیریڈ آف ٹائم. ایک تھا پوائنٹ ان ٹائم, رپورٹنگ ڈیٹ. پیریڈ آف ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا رپورٹنگ پیریڈ. اب رپورٹنگ پیریڈ آپ کا جو ایک سال ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کا, آپ اس ایک سال کے اندر دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی چینجز کیا ہوئی ہیں ریسورسز میں اور اوبلیگیشنز میں. اس کو آپ انکم ایکسپینس کہتے ہیں جو اسٹیٹمنٹ پروفٹ لاس میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈیفینیشنز کو دیکھ رہے ہیں. اگلی بات مس اسٹیٹمنٹ کی بات کرتی ہے. A difference between the amount, classification, presentation اور disclosure. یہ اس کا اس نے ایبریویشن بنایا ACPD. ٹھیک ہے, amount, classification, presentation اور disclosure of a reported financial statement. ٹھیک ہے, item and ACPD required in accordance with applicable financial reporting standard. It can arise from error or fraud. Misstatement جو ہے arise ہوتی ہے error سے یا fraud سے. ٹھیک بات. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مس اسٹیٹمنٹ ارائز ہو رہی ہے ایرر سے یا مس اسٹیٹمنٹ ارائز ہو رہی ہے فراڈ سے. اب وہ مس اسٹیٹمنٹ اماؤنٹ کی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے, میں ایک طرح سے ٹیکنیکل اگر لفظ بولوں, میں بولوں اگر لفظ تو میجرمنٹ بولوں گا. اور یہاں پر میں لفظ اگر بولوں تو میں ریکگنیشن بولوں گا. یعنی کہ MRPD ہو سکتا ہے. یہ چار باتیں کیا ہیں دراصل؟ جتنے بھی IFRS ہیں, ہر IFRS ان چار باتوں کو کور کرتا ہے. ماس وائٹ چاند IFRS, کچھ IFRS ہیں صرف ڈسکلوجر کے IFRS ہیں, جیسے ریلیٹڈ پارٹی ڈسکلوجرز, جیسے IFRS 7 جس میں کہ صرف اور صرف آپ کے ڈسکلوجرز اباؤٹ فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو موسٹلی IFRS جو ہیں آپ کی ان چار باتوں کے متعلق ہی ہوتے ہیں.
اماؤنٹ مینس میجرمنٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ. ریکگنیشن کلاسیفیکیشن ڈیبٹ کریڈٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ. پریزنٹیشن کی بات کر رہا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, یا ڈسکلوجرز کی بات کر رہا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ. یہ 4 باتیں ہوتی ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ میں موجود آپ کو نظر آتی ہیں. ان میں اگر رد و بدل ہو جائے تو مس ریپرزینٹیشن ہے. جان بوجھ کے ہو تو فراڈ ہے, جان بوجھ کے نہ ہو تو ایرر ہے. دوز چارج ود گورننس, یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, ان تک آپ کی رسائی ہوتی ہے آڈیٹر. دوز چارج ود گورننس, یہ ٹی سی ڈبلیو جی اس نے یہی بات کی تھی, اس وقت میں آپ کو اس طریقے سے نہیں بتا رہا. دوز چارج ود گورننس. تو دوز چارج ود گورننس وہ لوگ ہوتے ہیں یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے ٹرسٹی وغیرہ ہوتے ہیں, with responsibility for overseeing the strategic direction of entity and obligations related to the accountability of entity. جیسے کہ آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں مینیجنگ ڈائریکٹر از چارج ود گورننس, سی ایف او, سی ای او, کوئی جو آپ کے بورڈ ممبرز ہیں, بی او ڈی, دے چارج ود گورننس. گورننس ان کے پاس ہے, وہ بزنس کو چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آڈیٹر جو ہے کوئی بھی اگر معاملہ ہوگا تو دوست چارج ود گورننس کے پاس پہ جاتا ہے. اس لیے ایک بنیادی ڈیفینیشن کے طور پہ آپ نے کلیئر رکھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اوور سی کر رہے ہوتے ہیں اسٹریٹجک ڈائریکشن کو آف دا اینٹیٹی. اچھا جی, یہ کچھ بنیادی ڈیفینیشنز ہو گئی. Ethical requirements relating to audit of financial statements. سب سے پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی انڈیپینڈنس. آپ کی انڈیپینڈنس کو ہرٹ کوئی نہیں کر سکتا. نہیں, آڈیٹر کی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ شیئر ہولڈرز کو ہوتی ہے. ایکسٹرنل آڈیٹر ہمیشہ شیئر ہولڈرز کو رپورٹ کرتا ہے, لیکن ٹی سی ڈبلیو جی کو کوئی اگر ایشو ہے تو اس نے بتانا ان کو ہوتا ہے. دوست چارج ود گورننس کو انفارمیشن بھی وہ ان سے لیتا ہے, اور کوئی فراڈ نظر آ رہا تو ان سے, کیونکہ بیسیکلی اسٹریٹجی سیٹ تو انہوں نے کی ہوتی ہے. مینجمنٹ یہ ہوتی ہے نا, دوست چارج ود گورننس آر دا مینجمنٹ آف دیٹ. جی نہیں, ٹی سی دیکھیں آڈیٹر کو انسٹرکشن تو دے ہی نہیں سکتا, آڈیٹر تو انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایکشن لے گا یا پھر بعض صورتوں میں وہ قبول کر لے گا, جی ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ویکنیسز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وہ پراپر ڈاکومنٹیشن, وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, ریپرزنٹیشن لیٹر وغیرہ. اوکے, ایتھیکل ریکوائرمنٹس ریلیٹنگ ٹو آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. Auditor shall comply with relevant ethical requirements including independence. It comprises both independence of mind and independence of appearance. اتنی important چیز ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو انڈیپینڈنس آف مائنڈ کیا ہے اور انڈیپینڈنس آف اپیرنس کیا ہے. Independent mind, state of mind that permits provision of an opinion without being affected by influences, allowing individuals to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism.
ذہنی طور پہ آپ بالکل آزاد ہیں، کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں. پروفیشنل اسکیپٹسزم کا کیا مطلب ہے؟ کسی پہ شک کرنا. اسکیپٹسزم کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا، کوئی ڈاؤٹ ریز کرنا. اب وہ پروفیشنل ہونا چاہیے، اس میں ایسے نہیں ہے کسی کو خام خواہ تنگ کریں. پروفیشنلی آپ کو کیش آفیسر پہ شک ہے کہ جی یہ ہینکی پینکی کر سکتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بے ایمان شخص بیٹھا ہوا ہے، لیکن پروفیشنل اسکیپٹسزم آپ کا ہے کہ جی یہاں پر کیش چوری ہو سکتا ہے. انوینٹری کا انچارج آپ کا پروفیشنل اسکیپٹسزم کہتا ہے کہ جی وہ یہاں سے انوینٹری ضائع کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، سستی بکوا سکتا ہے، اسکریپ ڈکلیئر کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پروفیشنل اسکیپٹسزم جب تک آپ کا ایک میچورٹی کا لیول نہیں اٹین کرے گا اس وقت تک آپ آڈٹ کو اس طرح سے پلان نہیں کر سکتے. تو انڈیپینڈنس ان اپیئرنس, avoidance of facts and circumstances that are so significant that a third party would reasonably conclude an auditor's integrity, objectivity or professional skepticism had been compromised. جہاں پر کوئی تھرڈ پارٹی دیکھ لے کہ یار نہیں یہ آڈیٹر جو ہے تو کمپرومائزڈ ایکشنز لے رہا ہے. کوئی تھرڈ پارٹی کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ نہیں. دیکھو اینٹیٹی کے لیے کسی بھی اینٹیٹی کو جب آپ سامنے لیتے ہیں اینٹیٹی کہلاتی ہے فرسٹ پارٹی. آنرز کہلاتے ہیں سیکنڈ پارٹ. آل ادرس ٹھیک ہے. شیئر ہولڈر جی. اصل میں آڈیٹر کے بارے میں کوئی تھرڈ پارٹی سپلائر کسٹمر کوئی امپلائی وہ کوئی اندازہ لگا رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ کمپرومائزڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ انہانسز. اب ایتھیکل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا ایتھیکل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس کی انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے جی. اب یہ انڈیپینڈنس ریٹ انہانسز آڈیٹرز ایبلٹی ٹو ایکٹ ود انٹیگریٹی, ایمانداری کے ساتھ, بی آبجیکٹو اینڈ مینٹین ایٹیٹیوڈ آف پروفیشنل اسکیپٹسزم. ٹھیک ہے جی. اوکے, اب پروفیشنل اسکیپٹسزم کی بات ہے. جو میں نے آپ سے کہا کہ پروفیشنل اسکیپٹسزم جو ہے وہ آپ کو آ جاؤ بیٹا. جی بیٹے کوئی سوال پوچھنے کا ذہن میں آ رہا ہے؟ اچھا, اب پروفیشنل اسکیپٹسزم کی بات آ رہی ہے. کہتے ہیں اٹ ریفرز ٹو این ایٹیٹیوڈ. اب یہ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا آپ کو بعض کا ظاہر بھی نہیں کرنا ہوتا. آپ اس کے ساتھ بڑی دوستی کے ماحول میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ کھانے کے دوران میں اس کو آبزرو کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ فراڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ. انکلوڈس questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud.
دیکھو مس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایرر اور فراڈ ہوگا، اس لیے اب اس کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں. جہاں پر مس اسٹیٹمنٹ آنی ایرر فراڈ آپ نے کہہ دینا. اینڈ کریٹیکل اسیسمنٹ آف آڈٹ ایویڈینس. آپ کے سامنے کو آڈٹ ایویڈینس آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کو نہیں قبول کر دینا منوان کہ جی یہ بات جو ہے وہ واقعی ٹھیک ہی کہی ہوگی. مثال کے طور پر آپ کو ایک انوائس آتی ہے کہ جناب یہ اے سی جو ہے ہم نے 5 لاکھ روپے کا خریدا. آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس بل آ گیا، میں نے لگا دیا بل 5 لاکھ روپے کا. آڈیٹر کے پاس گیا، آڈیٹر نے دیکھا ہاں بل لگا ہوگا، ٹھیک ہے یار 5 لاکھ کے خریدا ہوگا. نہیں، آڈیٹر کو پروفیشنل اسکیپٹسزم اپلائی کرنا ہے وہاں پر. مثال کے طور پر یہ کریٹیکل اسیسمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں بھائی یہ 5 لاکھ روپے کا اے سی واقعی ہے. وہ کہے گا یار یہ کتنے ٹن کا اے سی جو 5 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 ٹن کا ہو، 4 ٹن کا ہو. دیکھے گا اس کو غور سے، اس کی اسپیسیفکیشن لاؤ، پتہ چلتا ہے جی تو 4 ٹن کا. اچھا ٹھیک ہے یہ 5 لاکھ کا ہو سکتا ہے، لیکن کیا واقعی مینجمنٹ نے کہا تھا 4 ٹن والا اے سی خریدو؟ یہ کس جگہ پر انسٹال کیا ہوا ہے؟ ہال میں یا کسی ایک روم میں؟ مطلب وہ کریٹیکلی اسیس کر رہا ہے. جی نہیں بیٹے میں بات وہی کر رہا ہوں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کمپنی کی مرضی اس نے لگا دیا ٹھیک ہے جہاں مرضی لگائے، تو اس کا مطلب ہے آپ پروفیشنلی اسکیپٹسزم نہیں اپلائی کر رہے. میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزوں میں آپ کو اسکیپٹسزم شو کرنا ہے، اپنا وہ ایٹیٹیوڈ شو کرنا ہے، کریٹیکل اسیسمنٹ کا ایٹیٹیوڈ آپ نے شو کرنا ہے. کریٹیکل اسیسمنٹ کا ایٹیٹیوڈ آپ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ڈاکومنٹ ہے ٹھیک ہے یار ڈاکومنٹ آ گیا بس ٹھیک ہے جان چھڑاؤ اپنی. نہیں، آپ نے انوالو ہونا ہے اس کے اندر. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے فراڈ کے اوپر پہنچ جائیں اس 5 لاکھ کے بل کو پکڑتے ہوئے. جو شخص اس 5 لاکھ کا بل کر رہے ہو سکتا ہے اس نے کروڑوں کا بھی فراڈ کیا ہو. آپ کو تو اس کو اپلائی کر لیا کہ 5 ایئرس میں اپریشیٹ کیا. تو جو چیزیں پہلے نہیں ہے لائک اس میں لکھا ہوگا کہ ہمارے پاس لینڈ ہے یہاں پہ. اب میں اس کے ڈاکومنٹس بھی چیک کروں کہ لینڈ ہے اس کے کون. یس آپ کو آپ نے وہاں پر اپنا یہ پروفیشنلزم اپلائی کرنا ہے. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ جی لینڈ جو ہے میرے فلانے ایریا میں. آپ کہتے ہیں وہ ایریا کون سا ہے؟ جو اس ایریا کے اندر فارسٹ ہے، ادھر فارسٹ میں لینڈ کیوں لی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو مکمل ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. لیکن اگین آپ نے میٹیریلٹی پہلے ڈیفائن کرنی. ان میٹیریل چیزوں میں آپ اگر ایک پروفیشنل اسکیپٹسزم لگا رہے ہوں گے تو وہاں پر تو آپ مطلب آپ دیکھیں 50,000 کا اے سی ہے اس نے لگایا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کہیں گے یار 50,000 کا اے سی ذرا دیکھو تو صحیح کون سا ہے اور کیسا ہے، کہاں پر کام کر رہا ہے، کیسے اس نے لیا ہے. آپ اتنا ڈیپ نہیں جائیں گے. آپ اس کی سمپل ڈاکومنٹیشن دیکھ کے آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار یہ اے سی اس نے ادھر لگایا ہوا اس کی. آپ وہ مٹیریلٹی پہ نہیں، آپ کی واچنگ میں آ گیا، سیمپل کے اندر آ گیا. اگر آپ نے ایک سیمپل ہم نے پڑھنا ہے اس کا ایک سیٹ سائنٹیفک آپ نے ایک بنائی ترتیب، اس سیمپل میں 50,000 کا اے سی آ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے اس کو آپ اتنا رگڑا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، جتنا سپوزلی اگر آپ کو 50 لاکھ روپے کا ایئر کنڈیشننگ پلانٹ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہاں پر ہے، ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے. وہ تو دیکھیں اب یہ وہ چیزیں آپ کو ایک ہم نے دیکھا نہیں تھا ریسورسز اینڈ ڈپلیکیشن اور ان کی چینجز ڈیورنگ دا ایئر. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی چینجز کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ کے اوپننگ بیلنس سے کلوزنگ بیلنس کا ریکنسلیشن کیا ہے. جو ڈسپوزل کی ہے وہ کدھر ہے بھائی؟ ڈسپوز آف آپ نے جو کیا ہے وہ صحیح پرائس پہ ڈسپوز آف کیا ہے.
کوئی ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اس کے اوپر اپنے پروفیشنل اسکیپٹسزم کو اپلائی کرنا ہے. اچھا بیٹے جی, اب بات یوں ہے کہ میں یہ نوٹس آپ کو شیئر کر رہا ہوں, پروفیشنل ججمنٹ اور اسکوپ آف آڈٹ وغیرہ, اس کے اندر کچھ بیسک باتیں گو تھرو کر کے آنا ہے. اسی طرز پہ میں آپ لوگوں کو ایک ریزنیبل مٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا. آپ چاہتے ہیں کہ پہلے کرتے کرو, ان ایڈوانس کر دیا کروں گا. آپ اس کو پڑھ کے آئیں گے اور انوالو ہوں گے تو آڈٹ مزہ دے گا. ادروائز آپ کہیں گے نہیں یار بس یہ نوٹس ہیں یاد کر لیتے ایگزام پاس ہو جائے گا, وہ اس کا مزہ نہیں آئے گا. آڈٹ کا مزہ بہت دلچسپ سبجیکٹ اور ہے کچھ بھی نہیں ہے. جو میں نے پہلے دن آپ کو ایک لیکچر میں بات کر دی تھی نا, شروع سے آخر تک یہی آڈٹ, انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن سے لے کے اس کو آپ نے اوپینین ڈرا کرنا ہے, رپورٹ دینی ہے, اس کے اندر آپ نے اپنا پروفیشنل اسکیپٹسزم دکھانا ہے, آپ نے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس اٹھانے ہیں, ان آڈٹ ایویڈنس نے آپ کو ریزنیبل ایشورنس دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں یہی آڈٹ ہے. بہت سی باتیں بار بار ریپیٹ ہوں گی, لیکن اس میں آپ کو ایک دلچسپی شو کر. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.